क्यों मुयस्सर है ये हयात हमें हम्म, क्यों मुयस्सर है ये हयात हयात हमें हमें तुम अगरचे हमारे साथ साथ नहीं। नहीं। क्या कह रहे हैं? हमसे मुमकिन नहीं कि सुबह तलक हम्म, हमसे मुमकिन मुमकिन नहीं नहीं कि कि सुबह सुबह तलक ऐसे आलम में जिंदगी कर लें। आहा, कुछ तकाजा तेरा बजा लेकिन तू बता कैसे बंदगी कर लें। आहा, मुझको डर है कि वहशतें मेरी मुझको मुझसे ही अजनबी क्या कर लें। कहने, बहुत अच्छा है, वाह वाह। कुछ नहीं बस यहीं की सांस चले हम्म, कुछ नहीं बस यहीं की सांस चले कुछ रगे जां को खून मुयस्सर हो। क्या कहने। रख्त शब का हिसाब हो कि न हो कुछ हिसाब जुनू मुयस्सर हो। क्या बात है, बहुत खूब। मुझसे असलम सहर साहब लिटरली मुझसे एक दिन नाराज हो के कहने लगे कि आइंदा आपको नहीं बुलाना है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियाचिन टाइम्स। सियाचिन टाइम्स के खुसूसी अदबी प्रोग्राम हम सुखन के साथ आशिक हुसैन आशिक हाजिर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सुखन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ शोरा के साथ हम महवे गुफ्तगू होते हैं। उनके खूबसूरत कलाम अशार हम सुनते हैं और उनके अहवाल ज़िंदगी भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज हमारे साथ निहायत ही उम्दा शायर मीर इफ्तिखार साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप शोबे के एतबार से आप वकील हैं और शेर व अदब की दुनिया में इनका एक नाम है। उनकी एक किताब कलम सोज़ी अरमां के नाम से 2011 में छपकर सामीन अदब के यहाँ बहुत ही मकबूल हो चुकी है। इस हवाले से भी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं मीर इफ्तिखार साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ इस बड़ी प्लेटफॉर्म पर। नवाजिश आपकी, बड़ी मोहब्बत। बहुत खुशी हुई कि आपसे काफ़ी अरसे बाद हमारी फिर से इल्म व अदब पर शेर व शायरी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारा एक बुनियादी सवाल जो हमारे नाजरीन इसको दिलचस्पी से देखते हैं, जो खुसूसन जो अदबी तुलबा है वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कि ये ज़ौक़ आपको कैसे पैदा हुआ और आप शायरी क्यों करते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। ऑनेस्टली बताऊं कि मतलब बचपन में जब हम तालीम के मरहले में थे तो कोई और किताब से गुजरे ना गुजरे उर्दू की किताब को बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। उसमें ओबियसली शायरी भी थी। तो फिर वो शायरी पढ़ते हुए फिर शायरी की अपनी एक ज़ुबान और लज़्ज़त थे, उसने शायद कैच कर लिया। तो उसकी वजह से दूसरा ये है कि फिर मुझ जैसा आदमी कोई ऐसा रियाज या कोई ऐसा दकीक मुतालिया तो रखता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये आता है कि मुझ जैसा शख्स दो लफ्ज़ अगर जोड़ सकता है तो ये हुनर और जहद की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता, फ़हम की बुनियाद पे। सही। ये आता है बस। ये कब से सिलसिला जारी है? बचपन से, मुझे नहीं याद अच्छा। मैंने पहला शेर कब कहा था। मिसाल कोई शायर, कोई ऐसी शख्सियत या घर का माहौल ऐसा है जिससे आप मुतासिर होकर किताबों की तरफ बढ़े या किताब, इल्म हाँ, अदब की तरफ? किताब का मुझे बचपन से शौक़ था। मुताले का मुझे थोड़ा बहुत शौक़ था। उसमें फिर शायरी भी ऑब्वियसली मैं पढ़ता रहा। तो मैंने फैज़ साहब, मोहसिन साहब, जॉन जॉन एलिया, इन सबको, परवीन शाकिर, तो शायद उनकी वजह से फिर ये चीज़। कॉलेज में लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने मुशायरों में शिरकत की और मुशायरों का मैं कभी, आपको पता है, इधर हाँ मुझसे असलम सहर साहब लिटरली मुझसे एक दिन नाराज़ हो के कहने लगे कि आइंदा आपको नहीं बुलाना है। तो ये मेरी सुस्ती और काहली भी थी। और दूसरा, मुशायरे को मैं सच मतलब मेरा ज़हन एक्सेप्ट नहीं करता है, हम्म, तो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं हम्म, मुशायरों में बहुत कम गया हूँ, बहुत हम्म, रेयरली गया हूँ। आप हम्म। जैसे किसी भाई की कोई दावत हो गई तो तब गया, अदरवाइज मैं मुशायरों को क्या अवॉइड वजह करता हूँ। समझते हैं कि मुशायरों से उकताहट की वजह क्या है? मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये है कि ये आपकी एक इनर सेटिस्फेक्शन है। हम्म, ये जो दो लफ्ज़ आप लिखते हैं और उसे भी तन्हाई में बैठ के लिखते हैं, इसको फिर पब्लिक तक लाने का बेहतरीन ब्रिज किताब है। जी हाँ। उसके ज़रिए लाके आप अपने पैगाम को, या अगर आपके पास कोई ऐसा पैगाम है और वो कन्वे हो जाता है तो हम्म, ठीक है। अदरवाइज़ मुशायरे को आजकल शोहरत के लिए, हाँ। अब उसमें फिर वो तमीज़ है नहीं कि किस जी हाँ। मयार पे क्या कहा जाए, हम्म, कुछ भी कहा हम्म, जाए, बस मुशायरे में कहा जाए और मशहूर हम्म। हुआ जाए। या यूं कहा जाए कि अगर आप मुशायरा ज्यादा पढ़ने वाले शोरा मुशायराती शायर हो जाते हैं। ऐसा है। हाँ, वो हमारे अवाम पास के। अभी बड़ी मिसालें हैं। जी हाँ।
تو اس پہ بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. جی ایک جی وقت ایسا ہوتا تھا کہ مشاعروں کی بڑی خوبصورت روایت تھی، خصوصاً بلتستان میں، گلگت بلتستان میں بھی، اور پاکستان لیول پہ بھی آپ بات کریں. بڑے بازوق لوگ شامل ہوتے تھے اور شاعر اپنا شعر یا غزل اپنی جو تخلیق ہے وہ سناتے تھے. تو اس کو جو بھی اس کا معیار کا شعر ہوتا تھا اس کو داد ملتی تھی. ملتی تھی لیکن بالکل. آج کل کے ماحول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ مطمئن ہیں یا غیر مطمئن؟ ایسا نہیں ہے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں شاعری یا اس کے اندر کوئی پنہا پیغام جو بنیادی مقصد تھا شاعری کا، لٹریچر کی بڑی اعلیٰ فارم ہے. یہ آپ کی سویلائزیشنز کو ڈیفائن کرتا رہا، ٹھیک ہے نہیں. یہ تاریخ آپ پڑھیں غالب صاحب وغیرہ کو، اور ادھر فیض صاحب وغیرہ، اپنا جالب صاحب، تو یہ تو سوسائٹیز کو شیپ کرنے والے لوگ ہیں اور ایگزسٹنگ چیلنجز کو پروموٹ کرتے رہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ طریقہ کار ہے. آج بالکل ایسا نہیں ہے. آج جی محض شہرت، جی اور وہ بھی سستی شہرت. جی. تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ شاعری کسی بھی سماج کے کو بہتر کرنے کے لیے، یا اس کی سوچوں کو تبدیل کرنے کے لیے، یا اس کو کوئی وے دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے؟ بالکل بالکل بجائے اس میں نے جتنا تھوڑا بہت جو پڑھا اور جو ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جن کی ابھی میں نے مثالیں دی، جی فیض صاحب اور جالب صاحب، یہ دو نہیں ہیں، مطلب بے شمار مثالیں ہیں جی جن کو دیا جا سکتا ہے. انگلش لٹریچر کے اندر جی. بھی آپ جائیں تو یہ تو ہے، یہ اوبویسلی یہ سوسائٹی کو ریشیپ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں سے مشاعرے کا جو اصل شاعری کے جو اصل پیغام تھا، یا اقبال کی شاعری کو آپ، فیض کی شاعری یا جالب صاحب کی جو شاعری، وہ تنتنا ہماری آج کل کی شعراء کی شاعری میں نظر نہیں آتی. تو اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ بس بنیادی وجہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے شاعری کو اس کی اپنی اصل اساس سے ہٹا کے ثانوی چیزوں تک محدود رکھا. ہم نے میں ابھی مجھ جیسا شخص بھی دو چار جملے لکھتا ہے تو میں نے کہاں جا کے سوسائٹی کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، یا میں نے کون سی سوسائٹی کی اوریجنل فارمیشن کے اوپر بیٹھ کے سوچا کہ یار سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے اور اس وقت کیا ہے، یا اس میں اگر کوئی خامی ہے تو اس میں تبدیلی کے لیے شاعرانہ انداز میں کیا بات کہی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے دقیق اور بالغ دماغ کی ضرورت ہے. تو وہ بشمول میں کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، بہت کم ہیں لیکن بہت کم. اچھا. شاعری کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی ایسا ماحول اپنے اوپر طاری کرنا ہوتا ہے، یا خود بخود بھی کوئی ماحول بن جاتا ہے؟ آج آپ نے جتنی شاعری آپ نے کی ہے. شاعری کے لیے رات سب سے بہترین اور وقت ہے. سب سے لبھانے والا ٹائم ہے کہ رات کا وقت. لیکن آج کل بدقسمتی سے میں نے یہ 2011 میں غالباً چھاپی، اور اس کے بعد ابھی تک لٹرلی ایک شعر نہیں کہہ سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات کو اب وہ جو پہلے تنہائی اور فرصت میسر ہوتی تھی، اب جدت نے اس چیز سے نکال دیا ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب مجھے نہیں یاد کہ میں نے دن کو کبھی کوئی شعر کہا ہو. صحیح. اتنی اچھی کتاب آپ نے چھاپ دی، ماورات سے چھاپی ہے، اور 2011 میں آپ کی کتاب آئی. تو کتاب چھاپنے کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا؟ بڑا منفرد تھا. مجھے تو نہیں پتا تھا ماورا سے چھاپنے کی. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. محسن نقوی کو میں نے بہت زیادہ پڑھا، تو نقوی صاحب کی زیادہ تر کتابوں میں لکھا ہوتا تھا ماورا ناشر جو ہے. تو وہاں سے مجھے یہ کلک کر گیا کہ یار یہ کوئی اچھا پبلشر ہوگا. پھر میں نے پتہ کیا تو لاہور میں وہیں پہ میری چونکہ تعلیم بھی وہیں سے تھی، تو پھر گئے. خالد شریف صاحب بڑے نفیس اور انتہائی سلجھے ہوئے انسان، پھر ان سے ملاقات ہو گئی. تو بس وہ تھوڑا پروسیس تھا، ویٹنگ شویری ہے وہ فلان پستان، اس میں بہرحال اچھا ایکسپیرینس تھا بڑا. کتاب کا جو پڑھنے کا جو سلسلہ ہے، بہت سارے لوگوں نے آپ کی کتاب پڑھی ہوگی، اس پر رائے زنی کی ہوگی. کیسا رہا آپ کے فن کے حوالے سے؟ کوئی اتنا مطلب میرا فن تو میں آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ کوئی اس قدر قابل دید نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے میں اپنے آپ کو جتنا مطمئن کر سکا، جو میری فہم ہے اس کے مطابق میں نے جہد کی. تو ملا جلا رجحان تھا، اچھا تھا. لوگوں کی محبتیں اور مہربانیاں ہر وقت ہیں.
چلیں اسی ماحول کو میں برقرار ان کے رکھتے ہوئے لیے آپ سے غزل سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. مجھے عطا کیجیے. ذاتی طور پہ نظم بہت پسند ہے چلیے فارمیٹ میں، ہم آپ سے نظم تو سنتے ہیں. میں ایک نظم آپ کی عطا گوش کیجیے. گزار کرتا ہوں. ٹائٹل ہے سکون. جی. ہجر عالم دھواں دھواں منظر، آہا، ہجر عالم دھواں 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 منظر، رت جگے اور کفس رہے کب تک. آہا، قطرے خون بمثل زہر ستم، اے میری ہم نفس رہے کب تک. آہا. آخر شب لرزتے ہونٹ دعا، ہم، دیدہ تر ہی بس رہے کب تک. کیا بات ہے. دل کی داسی اداسیاں پہنے، ہم، موجائے رنگ کی ردا سے پرے، ہم، زرد موسم کے بے نمو لمحے، ہم، گن رہی ہے میری دعا سے پرے. ہم. من کی بستی کی یہ موزور ہوا، چل رہی ہے میری بقا سے پرے. کیا کہنے، واہ واہ. روزنے دل سے جھانکنے والے، آہا، روزنے دل دل سے سے جھانکنے جھانکنے والے، والے. ماتم شب میں کوئی ہاتھ نہیں. آہا، دل کی تنہائیوں کا یہ عالم، گھپ اندھیرے میں میری ذات نہیں. کیا بات ہے، بہت خوب ہے. کیوں میسر ہے یہ حیات ہمیں، ہم، کیوں میسر ہے یہ حیات حیات ہمیں، ہمیں تم اگرچہ ہمارے ساتھ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں. ہم سے ممکن نہیں کہ صبح تلک، ہم، ہم سے ممکن نہیں کہ صبح تلک، ایسے عالم میں زندگی کر لیں. آہا، کچھ تقاضا تیرا بجا، لیکن تو بتا کیسے بندگی کر لیں. آہا. مجھ کو ڈر ہے کہ وحشتیں میری مجھ کو مجھ سے ہی اجنبی کیا کر لیں. کہنے، بہت اچھا ہے، واہ واہ. میری محدود حسرتوں نے کبھی کچھ نہ پوچھا ہے جانے والوں سے، آہا، میری محدود حسرتوں نے کبھی کچھ کچھ نہ پوچھا ہے جانے والوں سے. ان بھیانک اندھیری راتوں میں خوف آتا رہا اجالوں سے. واہ. آخر شب میں ہاں مگر ہم کو کچھ تقاضا ہے آسمانوں سے. کیا کہنے، بہت آخر خوب. شب شب میں ہاں مگر ہم کو کچھ تقاضا ہے آسمانوں آسمانوں سے. سے. کچھ نہیں بس یہیں کی سانس چلے، ہم، کچھ نہیں بس یہیں کی سانس چلے، کچھ رگے جاں کو خون میسر ہو. کیا کہنے. رخت شب کا حساب ہو کہ نہ ہو، کچھ حساب جنوں میسر ہو. کیا بات ہے، بہت خوب. افتخار بھائی بہت خوبصورت. اور آپ نے فرمایا ایک کہ آپ آخری ہے ابھی. نظم، غزل سے زیادہ نظم کو پسند کرتے ہیں. یہ نہج ہوتا ہے کسی کا طبع غزل کے لیے سود مند ہوتا ہے، تو کسی کا طبع نظموں کے لیے. تو آپ نظموں سے زیادہ، غزلوں سے زیادہ نظموں کو پسند کرنے کا کوئی خاص وجہ. ایک تو اس میں میرے خیال سے قدغن نہیں ہے اتنی جو نظم غزل کے اندر ہے. غزل ایک محدود پیرائے کے اندر بیٹھ کے ایک خاص اسلوب میں کہی جا سکتی ہے. آزاد نظم کو بڑی ڈائیورسٹی حاصل ہو گئی اور بڑا کچھ آزاد ہی کر دیا، تو اس میں پھر کہنے کو صحیح. کافی چیزیں ہوتی یعنی ہیں. آپ آزادانہ طور پہ کہہ ہاں، سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار آزادانہ طریقے سے کر سکتے پھر ہیں. ایک خاص اسلوب کو لے کے ایک پوری نظم میں آپ آ سکتے ہیں. غزل جی. میں ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے، جی. غزل کا ہر شعر بالکل مختلف ہو سکتا ہے. جی. تو آپ نے شاید اس اس وجہ سے کتاب میں زیادہ غزلیں کہی ہیں یا نظمیں؟ غزلیں غالباً زیادہ ہوں گی، لیکن صحیح. نظموں کی بھی کافی تعداد. ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں اردو زبان کی شاعری ہو رہی ہے، یہاں نظمیں لکھے جا رہے ہیں، غزلیں کہی جا رہی ہے، نثر لکھے جا رہے ہیں، ناولز، افسانے. تو گلگت بلتستان کو اگر اردو ادب کی تاریخ لکھی جائے تو یہاں کے جو اردو ادب ہے اس کو آپ کس نہج پر دیکھیں گے؟ میں ابھی طفل مکتب میں کیا رائے زنی کروں. نہ میں نے نہ بلتستان کے اسپیشلی ادب کو پڑھا ہے، آنیسٹلی مطلب ایکسیپٹ کر کے صحیح. بتا رہا ہوں. تو اس پہ لیکن بڑے نامور اور بہترین شعراء یہاں پیدا ہو گئے. پھر آپ جیسے لوگ یہاں مستقل ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی بہتر اور اچھی ہی لکھی جائے گی انشاءاللہ. اچھا، گلگت بلتستان میں جو ایک ماحول ہے اردو ادب کے حوالے سے، جبکہ ہماری زبان نہیں اردو، نہیں ہے. جب یہاں پر شنا، کھوار، بلتی بولے جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود یہاں کے جو شعراء ہے وہ اردو میں کوشش کر رہے ہیں، تو کیا وہ حق ادا کر سکیں گے اردو کی؟ وہ جو اہل زبان ہیں اردو کے، ان کی حد تک تو شاید ان کو وہ ایج حاصل ہمیشہ رہے گا. میں شنا زبان میں اگر 2 لفظ لکھوں تو مجھے مدر ٹنگ کا جو ایج حاصل ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اس کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں. ادروائز کافی پھلا پھولا ہے یہ ماحول، تو یہاں اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی انتہائی صحیح اور کوشش کرے تو ان سے بہت پیچھے رہ جائے. تھوڑا بہت جو ایج کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ
کوئی یعنی ہم اپنی مادری زبان میں اگر شعر کہیں تو بہتر کہہ سکتے ہیں. لازمی بات ہے وہ تو، پھر وہ آپ کی ڈائنگ لینگویجز کا جو معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے جی گا. ہاں. تو یہ تو بڑا المیہ ہے کہ ہماری زبانیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمیں جی. اسپیشلی جو لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں اس جی. حوالے سے. تو بالکل. ہمیں کوشش کرنی چاہیے یعنی ہمیں اپنی جو مدر ٹنگ کو ایگزیکٹ مادری زبان ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش ضرورت کرنی ہے. چاہیے. تو ہماری جو زبانیں ہیں خصوصاً بلتی اور شنا زبان ہیں وہ دم توڑتی ہوئی زبانوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہی ہے کہ ایک تو اجتماعی طور پہ شعور ڈیولپ کیا جائے کہ کسی اور زبان کے بولنے سے فضیلت یا علمی برتری. لٹ سے ابھی یہ جو کلچر ہے کہ ایک لفظ انگریزی کا بول دیں یا دو لفظ ٹھیک ہے، نہیں تو پبلک اوپینین اس کے بارے میں چینج ہوتی ہے کہ یار انگریزی بولتا ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو یہ جو پرسیپشن ہے، لینگویج ہے ٹھیک ہے، نہیں لے مین بھی کہیں بیٹھ کے کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتا ہے اور بہت فلوئنٹلی بول سکتا ہے. تو زبان کا بول سکنا ایک الگ چیز ہے، زبان کے بارے میں سمجھ اور ادراک رکھنا ایک اور چیز ہے. صحیح. تو وہ شعوری اعتبار سے اس میں پھر معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے. ریاست آپ کی اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے، آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہو گئی. اچھا، پھر لکھنے لکھانے والے لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ زبان کی افادیت اور اہمیت اور اس سے مطلب آپ کی تہذیب جو جڑی ہوئی ہے یا تہذیب جو آگے پنپ کے زندہ رہے گی، ان چیزوں کو ہم جب تک معاشرے میں شعوری طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالتے ہیں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. صحیح بات. نوجوان شعراء کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج کل لکھ رہے ہیں اور لکھنے لکھانے کے جو ماحول ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ اچھی کوشش ہے، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ اگر آپ شاعری یا دوسرے کسی صنف سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر مطالعے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت سیریسلی لے کے ہماری طرح شغل میلے میں نہیں لینا چاہیے. بہت سیریسلی لے کے اچھا واقعی کوئی معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے لٹریچر کے تھرو. چلیں آپ سے ایک اور غزل سنتے ہیں پھر ہم اختتامیہ کی طرف بڑھیں گے. پھر ہوائے رنگ ہے اور باد ہے، آہا. پھر ہوائے رنگ ہے اور باد ہے، جنت شداد کی روداد ہے. کیا کہنے. حیف تم پہ شہر پر آشوب، حیف حیف تم پہ شہر پر آشوب حیف، کتنا سینے میں تیرے الحاد ہے. کیا بات ہے. زندگانی ایک پرندہ اور موت، زندگانی ایک ایک پرندہ اور موت، گات میں بیٹھا ہوا صیاد ہے. کیا کہنے. بہت اچھا ہے. طرز نو تعمیر نو انجام نو، طرز نو تعمیر نو انجام نو، ہاتھ ہے تیشا ہے اور فرہاد ہے. کیا کہنے. بہت خوب. ہاتھ ہے تیشا ہے اور فرہاد ہے. ایک کٹیا شب کی تاریکی سکوت، ایک کٹیا شب کی تاریکی سکوت، میری اس دنیا میں تیری یاد ہے. واہ واہ. اس جوانی کا تصور کیا کروں، اس جوانی کا تصور کیا کروں، دل کی ویرانی کی جو بنیاد ہے. کیا کہنے. بہت خوب. اگر آپ سنانا چاہیں تو ایک اور غزل سنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. آج ہمارے خصوصی مہمان تھے میر افتخار ایڈوکیٹ صاحب. بہت ہی خوبصورت شاعری اور گفتگو کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اگلے پروگرام تک کے لیے عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.